बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए बस वही फलाह पाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुह क्या है और शुह इंसान के मिजाज, उसके नफ्सियात, उसके किरदार पे क्या असर डालती है, वो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब देखिए, एक हदीस का मफ़हूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्ब क़यामत के हवाले से जब क़यामत करीब होगी तो हिर्स, लालच, कता रहमी, पड़ोसी से बुरा सलूक बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, हिर्स, लालच, कता रहमी और पड़ोसी से बुरा सलूक, क्या ये बढ़ नहीं गया है? इसकी वजह क्या है? आज ये इतनी आम है, ये बीमारी कह लें या ये बुराइयां जो हैं वो इस कदर आम हैं, लेकिन इसका इंसान उसको बुरा ही नहीं मान रहा है। ऐसा क्यों? उसकी नफ्सियात में ऐसा क्या खराबी आ गई, या उसके नफ्सियात में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है कि उसकी ये सारी बुरी चीज़ें बुरी ही नहीं लग रही हैं। चलिए आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। जो ईमान होता है, ईमान एक आपका एक ऐसा रवैया होता है, एक अंदर से एक आपका एक ऐसा जज्बा होता है जो वो एक है ना किरदार डेवलप करता है। वो ऐसा होता है कि आपका इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी अंदरूनी तौर से, यानी आप जैसे कायनात को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उनका मिलना जुलना देख रहे हैं, तो उनके जो असरात हैं वो आपके अंदरूनी ईमान पर भी असर पड़ता है। और ईमान जितना आपका मजबूत और गहरा रहेगा तो बाज़ दफ़ा उसके रिएक्शन में जो आप कोई काम करना चाहें, अमल करना चाहें, तो वो भी कंट्रोल्ड कहाँ से होता है? वो ईमान से होता है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी अंदरूनी और बैरूनी, दोनों तरह से कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है और ये ईमान पर असरअंदाज होती है। जिस तरह से खुशगवार मौसम हो, अच्छा मौसम हो, तो वो आपकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर डालती है। उसी तरह से अगर सोसाइटी अच्छी हो, नेक लोगों से भरी हो, तो वो ईमान को क्या कहती है? तक़वियत देती है और नेकी के जज्बों को बढ़ाती है। तो आज देखिए, जिस तरह से हम बात करते, पोल्यूशन बढ़ जाता है। दिल्ली में जब विंटर आती है तो बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है, लोगों को सीने की बीमारी, लंग्स की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और खांसना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी दवाइयां लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। उसी तरह से जब सोसाइटी में सय्यात और गुनाह बढ़ जाते हैं तो फिर ईमान का भी जो है वो दम घुटना शुरू होता है। अब देखिए, इसको ना कुरान कैसे बात बताता है कि जो इंसान का जो रवैया है वो कैसे बुनियाद बनती है, यानी जो रवैया ज़माने में रहेगा वो कैसे आपके अंदर असरात डालेगा और फिर आपका अमल कैसे होता है। बड़ी अच्छी मिसाल कुरान देता है आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का। ये 2 बेटे जो होते हैं, हाबील और काबिल, और पहला कत्ल भी यही काबिल करता है। तो ये पहला इंसानियत में जो कत्ल होता है वो यही होता है। और इसमें कुरान बताता है कि ये दोनों के बीच में पहले होता क्या है। इनमें एक किस्म के तनाव आता है, फिर एक किस्म की दूरी होती है, हसद होती है कि कैसे एक भाई की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। उसके बाद वो डायलॉग होता है कि कुरान बताता है कि वो ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, और फिर कुरान बड़ी अच्छी बात कहता है कि काबिल को उसके नफ्स ने आमादा कर लिया कि वो कत्ल कर दे। तो ये एक बात है कि नफ्स पहली ही सोच पे या पहली ही के एक्शन पे गुस्सा होके वो कत्ल नहीं कर बैठता है। उसको कई बार ऐसा प्रोसेस होता है, फिर उसका दिल आमादा कर लेता है कि वो एक्शन कर ले। तो कत्ल जो है बहुत बाद में हुआ, और कुरान बड़ी अच्छे से कहता है कि उसके नफ्स ने उसको आमादा कर लिया कि उसका कत्ल कर दे। तो ये जो दिल की जो आमादगी इतनी लेट होती है वो क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने बड़े शानदार, बड़ा खूबसूरत एक फितरत रखी है, और अल्लाह कह रहा है हमने तमाम इंसान को सही फितरत पे पैदा किया है। ये तो उसका माहौल उसको कुछ और बनाते हैं। और अल्लाह कहता है इस्लाम दीनुल फितरत है, यानी कोई अजीब चीज़ इस्लाम डिमांड नहीं कर रहा होता है। इस्लाम वही चीज़ डिमांड कर रहा होता है जो आपके ऐन फितरत के मुताबिक है। ठीक है? तो ये फितरत बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार और बहुत सेंसिटिव अल्लाह ने रखी है। ये इस कदर सेंसिटिव होती है कि देखिए, ये थोड़ा-सा भी आप कोई बुरा किसी के साथ बोल दें या कोई बुराई करें तो फ़ौरन दिल में से एक बहुत आवाज़, देखिए जिसका जितना ताल्लुक रहेगा और जिसका जितना वो मज़बूत सेंसर रहेगा,
ٹھیک ہے، تو ویسی ہی آواز ابھرتی ہے یہ برا ہے، یہ اس سے برا نہیں، اس کا دل برا مانتا ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے وہ سینسر رکھا ہے تاکہ آپ بچیں گناہوں سے۔ اچھا، یہ ہر انسان کو اللہ نے یہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات، ایک جگہ قرآن بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، سورہ شعراء میں ہے کہ اللہ نے یہ بندگی انسان کے لیے جو کہا نا کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی کیا میری بندگی کریں، اور بندگی کا سب سے مین تقاضا یہی ہے کہ تم اس دنیا میں جاؤ اور اس دنیا میں رہ کر جتنا وقت میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جتنا زندگی تمہیں دی ہے اس کا اتنا رہو، اور وہاں سے تم کیا کرو، صحیح سلامت دل لے کر آ جاؤ میرے پاس، بس وہی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے متاثر ہو کے، اس دنیا کے خرافات میں پڑھ کے اس کو پلیوٹ مت کرو، اسے آلودہ نہ کرو، اور وہی صحیح سلامت دل لے آؤ۔ تو جس دن نہ مال کام آئیں گے اور نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جس نے بقلب سلیم یعنی سلامت والا دل لے آیا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ ان کا دل کیا تھا، قلب سلیم۔ تو ہمیں اللہ یہ بتاتا، ڈیمانڈ ہی اللہ کرتا ہے کہ وہ قلب سلیم بس لے آؤ، اس دنیا سے آلودہ نہ کرو۔ تو ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ اس دل کو پلیوٹ نہیں ہونے دینا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اس فطرت کو اگر ہم خراب نہ کریں تو وہ دل سلامت رہ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے ایک انسان غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو یہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت اور اپنے گناہ پہ جمے رہتا ہے تو وہ سیاہی یا کالا دھبا بڑھنے لگتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پورے دل پر وہ لگ جاتا ہے، اور اس سے قرآن زنگ کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اور یہ زنگ آلود جب ہوتے ہیں اور سیئات کرنے کے بعد یا گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج کے زمانے کی بات کروں، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ نہیں کر پائے، اتنی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں بھی دیکھیے حدیث ہمیں مدد کرتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کے وقت اس وقت کا جو ماحول ہوگا دنیا میں، وہ ایسا ہوگا کہ انسان ایسا وقت گزارے گا کہ سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ایک ہفتہ، اور ایک ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن جیسے ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ جیسے ایک شعلہ بھڑکا اور ختم ہو گیا۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہو رہا۔ اب دیکھیے رمضان آ رہے تھے، اب ہمارے دن ختم ہونے کی تیاری ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ تیزی سے رمضان چلا گیا، ہاتھ میں اصل تک کچھ آیا ہی نہیں، اور آپ سوچیں کہ ایسی بھاگم بھاگ زندگی انسان گزارتا ہے، اور سپیڈ اتنی زیادہ تیز رفتار گہما گہمی والی زندگی، جتنی زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوں گے اتنی ہی مصروفیت بڑھی ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے آپ کامیاب شہر یا اچھے شہر، بڑے شہروں کی طرف دیکھیں، وہاں کی زندگی بہت تیز رفتار ہے، بہت بھاگم بھاگ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا دیہات میں چلے جائیں، بستی میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، تو وہاں آبادی میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پھر بھی وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو دنیا جتنی تیزی سے وہ اس کی جو کشش ہے، اس کے جو کام ہے، اس کا جو سارا وہ دل آویزیاں ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، وہ اپنے ہی ارد گرد چکر کھلاتی رہتی ہیں، اور انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ اس کی صبح کب ختم ہو رہی ہے، شام کب ختم ہو رہی ہے، تو اسے کب پتہ چلے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کو توبہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے یہ ماحول کا اثر ہے کہ ہمیں اب وہ گناہین لگتے ہیں، جو میں نے شروع میں آپ کو حدیث پڑھی تھی کہ انسان کے اندر حرص، لالچ، قطع رحمی اور یہ سب بڑھ جائے گا۔ تو یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج کا ماحول جو ہے وہ ایک دم تیز رفتار ہونے کی وجہ سے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اچھا، قرآن میں دو چیزیں ملتی، دو کیفیت، یعنی ایک شح جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک شح ہے اور ایک بخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بخل جو ہے وہ کنجوسی ہے، اور شح جو ہے وہ دل کی تنگی ہے، یعنی دل اتنا تنگ ہوتا ہے پھر وہ بخیلی پہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو شح ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو روک لینے پر اکساتا ہے، جبکہ اللہ نے جو فطرت، ابھی جو ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اسلام دین الفطرت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ خرچ کریں، خیر خواہی کریں، اچھا کام کریں، یہ سب جذبہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ تو دین جب خیر خواہی کا نام ہے، اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو،
اور سوچے کہ ہر انسان خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو بانٹے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کرے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کرے. یعنی ساری دنیا میں ہر انسان اپنی بساط سے بڑھ کر یا بساط بھر بھی وہ ڈیلیور کرنے کا کام کرے، ایک ذمہ دار آدمی بن کے، ذمہ دار انسان بن کے رہے، تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. لیکن یہ جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو تنگی کا اور نہ بخل کا، یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ قرآن سے دلیل ملتی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی نفس میں دونوں ٹینڈنسی رکھی ہوئی ہے، بھلائی کی بھی اور تقوی کی بھی. تو جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو وہ تقوی کو ابھارتا ہے، تقوی والے کام کرتا ہے، متقی بن کے رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سیئات سے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے اور نیکی کی طرف دوڑنا آسان ہوتا ہے. اور جو آدمی اس کو کیا کرتا ہے، اس جذبے کو دباتا ہے اور شوہ کو بڑھاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ فسق اور فجور اور برے کام اور دل تنگ والا کوئی چیز ہاتھ سے، کوئی خیر خواہی، کوئی اچھی بات، کچھ بھی وہ شیئر ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا کیریکٹر ایسا بن جاتا ہے. شوہ کی بنیاد پہ جو کیریکٹر بنتا ہے وہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے، جو بالکل کو ہر چیز کو روک لینے پہ رہتی ہے. اچھا، بخیلی زیادہ تر مال میں نظر آتی ہے، اور شوہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات بھی نہیں شیئر کر سکتا ہے. اس کے پاس اگر علم ہے تو وہ علم بھی نہیں شیئر کرتا ہے، وہ کچھ نہیں شیئر کر سکتا. کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی تک نہیں دیکھ پاتا ہے کہ وہ کسی کے بات کیسے اس کی تعریف ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ جو انسان شوہ نفس سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہیں. اب اس کو دیکھیے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات پہ کھانے کے لیے روک لیا. آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کچھ کھانے میں ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں، وہاں اکثر فاقے ہوتے تھے تو وہاں کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو میرے مہمان کو آج کھانا کھلائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ ہمارے گھر میں ہوگا، وہ لے جاتے ہیں مہمان کو. گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کھانا صرف بچوں کی ہے، کھانا آج کم ہے، صرف بچے کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو، تم بھی نہ کھانا اور میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم چراغ بجھا دینا اور مہمان جو ہے وہ کھا لیں گے. ان کی بیگم نے ویسے ہی کیا اور مہمان کھا لیے. اب جب صبح ہوئی اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد گئے، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت تھی کہ وہ ہمیشہ صبح کے وقت نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے تھے. کچھ خواب واب دیکھے ہوتے تو لوگ شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، ابو طلحہ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ تمہارے بارے میں تو آیت اتری ہے؟ تو ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میرے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تیرے بارے میں. اور اللہ کے رسول نے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوکے ہوں، اور جو شوہ نفس سے بچا لیے گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اب آپ سوچئے، یہ کامیابی والی جو بات ہے، اس قدر بشارت اللہ نے ان کو دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ وہ دل کی تنگی، یعنی اس وقت ان کے پاس جو بھی میسر تھا انہوں نے حاضر کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کہ آپ ملینر اور بلینر ہوں اور خوب گفٹ سجا کے اور بڑا دسترخوان بنا کے، ایسے نہیں کرنا. جو جہاں جیسے ہے وہ اپنا دیتا رہے بس. اب دیکھیے، یہ جو چیز تھی، اس کو آج ہم جب سیناریو میں ڈالتے ہیں نظر تو لگتا کتنا آسان تھا، لیکن آسان نہیں تھا. وہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا، وہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. آپ دیکھیں ان کی مسجدیں کیا ہوتی تھیں، گھاس پھوس کی کچی ہوتی تھیں، لیکن نمازی متقی اور مضبوط ہوتے تھے. آج ہمارے وہاں الٹ گئی باتیں، مال بھرے ہوئے ہیں، فریج بھرا ہوا لیکن دل تنگ ہے. اسی طرح سے مسجدیں میں شاندار مسجدیں ہیں، جھومر ہے، قالین ہے، اے سی ہے، لیکن نمازی کا کوئی ٹھکانا نہیں. علامہ اقبال نے کہا نا، من تو اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب دیکھیے، اسلامی معاشرہ میں بھائی چارہ ہے، مال خرچ کرنا ہے، خود کو بھوکے رہنا، انفاق کرنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ اسلامی معاشرے کی بات ہے. نہ اسلام کہیں صحیح معنوں میں ہے. کوئی بھی اسلامی ملک آپ کہہ لیں کہ تو سو کالڈ اسلامی ملک ہے، لیکن نہ وہاں بھی اسلامی معاشرہ کچھ نہ اسلامی قانون ہے. تو آپ میں جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس طرح سے موسم کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے یہ جب اسلام لوگ کہتے ہیں لیکن اسلام کہیں ہے نہیں، تو اس وجہ سے ہمارا ایمان بھی اندر اور باہر سے مرجھا رہا ہے. تو بہرحال اسلام جو کہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے
کہ آپ بھائی چارہ کریں، مال خرچ کریں، انفاق کریں، خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو ترجیح دیں. یعنی اس طرح سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے اور ہماری ہمت بناتا ہے اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے. جبکہ آج کی جو جدید دور کا جو معاشرہ ہے، اس کو جو ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی کہتے ہیں یا طاغوتی جو معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ طاغوتی معاشرہ ہے. تو جیسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اس طاغوتی معاشرے کے 4 بنیادی ستون ہیں. پہلا نہ ہے انٹرسٹ، انٹرسٹ یعنی سود. دوسرا ہے انفلیشن، انفلیشن یعنی مہنگائی. تیسرا ہے انسیکیورٹیز. انسیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسیکیورٹی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ سیکیورٹی جیسے ہم بولتے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، یا پھر آپ کی سلامتی کو خطرہ ہے تو اس لیے سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے، تو وہ انسیکیورٹی. اور چوتھا ہے انڈیویجولزم، یعنی کہ فرد، ایک واحد فرد کی بہت بڑی حیثیت ہے. تو پورا معاشرہ جو ہے ایک فرد کی ذات، اس کی کامیابی، اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس کس طرح سے اس کا لائف سٹائل ہے، اور کیا خرچ کرتا ہے، اور کیا کیا رہتا ہے، اور کیا پہنتا ہے، کتنے کی گھڑی ہے، کتنے کی گاڑی ہے، کیسے کہاں سفر کرتا ہے، اور کس طرح سے آتا جاتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، یہ ساری ایک فرد کی. اور لوگ ایسے ہاتھ منہ گال پہ رکھ کے گھنٹوں سنتے رہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اٹھتا ہے، اس طرح سے کام کرتا ہے، اس نے اتنا ملین بنا لیا ہے، ٹاپ 100 میں آ گیا ہے، ٹاپ 10 میں آ گیا ہے. یہی سب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ذات کی بہت زیادہ یہاں پہ فوکسڈ رہتے ہیں. اور پھر یہ نفسیات جو ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ بنتا ہے جس میں وہ صرف سیلف، اپنے آپ کو ہی وہ دیکھتا ہے. سب سے زیادہ رسپیکٹ آج کی دنیا میں کیا ہے کہ کسی نے کتنی بڑی دولت کا انبار لگا لیا، کتنا بڑا امپائر چھوڑ کے گیا ہے، بچوں کے لیے اس نے نا کیا رہائش چھوڑی ہے، اس نے کیا وراثت چھوڑی ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اس نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال ہے یا حرام ہے، یہ کوئی کے ذہن میں آتی نہیں ہے بات. اب وہ چاہے وہ خود غرضیاں کر کے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کے کامیاب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار کے، کسی کا غیر مصنوعی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت غیر منصفانہ طریقے سے یہ لوگ معلوم پڑا کہ حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کو کامیاب بناتی، اس طرح سے بائسڈ ہو کے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پچھلے 5000 سال انسانی تاریخ دیکھیں تو جو بھی معاشرہ رہا ہو، جو بھی مذہب رہے ہو، جو بھی مدرسہ رہا ہو، تو کوئی بھی مدرسہ ہو، گروکول ہو، وہاں پہ کبھی بھی تعلیم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی تھی. وہاں تعلیم کی طور سے دی جاتی تھی. جو استاد ہوتا تھا وہ جب پڑھاتا تھا کوئی کورس، تو جب سب بچے پڑھ رہے تو وہ وہاں سے 1 to 1 دیکھتا تھا کہ یہ بچہ اس تعلیم کو حاصل کرنے میں کیسی مشقت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کو دیکھ کے وہ سمجھتا تھا کہ یہ مٹی جو ہے، یعنی یہ بچہ جو ہے وہ کس اس میں سانچے میں ڈھلے گا، اس کے حساب سے وہ لوگ بنتے تھے. یعنی پڑھتے سب تھے، وہ علم جو ہے موٹا موٹا سب حاصل کر لیتے تھے، اور ایک کوئی فیلڈ میں وہ چلا جاتا تھا، اور نہ کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی ریس لگتی تھی. اور جس کو طب پسند ہے وہ طب پڑھ لیتا تھا، جس کو کچھ اور پسند ہوتے تو وہ اور پڑھ لیتا تھا. لیکن اس طرح کی جو آج کل کا جو کٹ تھروٹ ہے، یعنی کمپٹیشن اتنا پہلے نہیں تھا. اچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ خالی کمپٹیشن ہے، علم ہے، انفارمیشن ہے، تربیت نام کی چیز ہے ہی نہیں. تربیت کس چڑیا کا نام ہے وہ ہے ہی نہیں. اور پہلے زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ تربیت ہوتی تھی. اب جیسے ایک اور مثال میں آپ کو لوں گی، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے، وہ بہت امیر بھی تھے، اور لوگ ان کے پاس جیسے وہ خود ان کے گھر میں اتنی امانتیں پورے شہر کی رکھی رہتی تھی کہ جیسے آپ کہہ سکتے تھے ان کا گھر پورا بینک کی طرح سے تھا. لوگ اپنی اشرفیہ کے سفر پہ جا رہے ان کے وہاں رکھوا دیتے تھے. تو اس طرح سے ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی، نہیں میں بتاتی کہ کس طرح سے انہوں نے خیر کا کام شروع کیا تھا. جب لوگ رکھتے تھے امانتیں ان سے پوچھ کے، ان کی اجازت سے لے کے، تو آپ ایک بینکنگ کا جو دوسرا نظام تھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے دیا تھا، وہ کبھی انشاءاللہ ہم لیں گے. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحم اللہ بہت مالدار بھی تھے اور بہت معزز تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ فقہ حنفیہ جو ہے سب کانٹیننٹ میں زیادہ مشہور بھی ہے. تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ غریب تھے، وہ آ نہیں سکتے. اب وہاں فیس نہیں لگتی تھی، لیکن وہ اس قدر غریب تھے، ان کی والدہ نے کہا کہ بس تمہاری پڑھائی لکھائی بس ہوگی، اب تم نے گھر کی ذمہ داری لینی، تم جاؤ کچھ کام کرو. تو جب وہ بندہ کام کرے گا تو پڑھ نہیں سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے پتہ لگایا، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ کوئی مزدوری وغیرہ کر رہا ہے. تو انہوں نے پتہ لگایا کہ جیسے 2 درہم یا جو بھی ان کو ملتی تھی، تو انہوں نے ان کی والدہ سے بات کیا کہ ان کے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا کریں، اور ان کو جو ان کی رقم تھی وہ مل جاتی تھی. ان کو لگا کہ یہ کچھ کام پہ لگے ہوئے ہیں.
ان کی والدہ کو، ٹھیک ہے. اور یہ جو تھے کیا بولتے ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ شاید کچھ کما کے لا کے اپنی والدہ کو دیے، پھر پڑھنے آ گئے تھے. اور اس کے بعد کے پیچھے کی ان کو کہانی معلوم ہی نہیں تھی کہ ان کی والدہ آج کل فورس ہی نہیں کر رہی ہیں کہ تم ہے نا پڑھائی چھوڑ دو اور کام پہ جاؤ. تو وہ خوش تھے کہ اماں خوش ہے، اللہ تعالیٰ گھر چلا رہا ہے. کچھ دن کے بعد ان کو احساس ہو، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ علم میں کیا کرتے تھے، کھو سے جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو ان کی اماں کہتی ہیں یہ تو تم نے کام آج کل کر رہے ہو، یہ بہت تمہارا مالک نیک ہے، برابر پیسے برابر سے دے کر چلا جاتا ہے، بھجوا دیتا ہے، اور تم خوب محنت اور دل لگا کے کرنا. اور امام ابو حنیفہ کا کبھی کبھی چلے جایا کرو، زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا. جب پتا چلاتے تب ان کو پتا تھا کہ یہ استاد ہوتا ہے. یہ دیکھیے تربیت دینے کا انداز، نہ ان کو یہ بات کی ان کی اس کو ٹھیس پہنچائی خودداری کو، ان کا کام بھی ہونے دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ضرورت ہے، بیسک ضرورت ہے. آج ہم سوچیں کہ استاد ٹکے ٹکے پہ بک رہا ہوتا ہے. چاہے آپ عربی اگر استاذ ہے، عربی ٹیچر ہے تو اس کی سیلری تو بہت ہی کم رہے گی. آپ کا میتھس ٹیوشن ہے تو وہ زیادہ رہے گا. آپ سوچیں یہیں سے ہم فرق رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی، جب میں نے اکثر ماحول دیکھا ہے لوگوں کے بچے جب پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیوشن فیس اتنی میں دیتی ہوں تمہیں اس طرح سے ناغہ کرنے کے لیے، اور جو دین کا جو علم سکھانے اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو نہ ٹائم کی پابندی نہ کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ کامیاب تو یہ والے علم سے ہونا، اس لیے پیسے بھی یہاں پہ زیادہ لگ رہے ہیں، اس کو عزت بھی دی جا رہی ہے، اس کو فوکس بھی ہوا رہا ہے اور ٹائم بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ والا علم تو ایسا ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے، میرے اندر تو ایمان ہے کہ ہم نے یہ بھی لگا لیا، ورنہ بہت لوگ تو عالم دین سے بھی مطلب ان کے وہاں کوئی پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے نہیں آتا ہے. یہ جو ہے ماحول ہم اندر باہر سب طرف، مسلمان کا گھر ہو کہ کوئی گھر ہو، سب جگہ یہی چل رہا ہے. تو علم جو ہے اس کو کموڈٹی بنا دیا گیا ہے، اس کو بیچنے کا جنس، ایک بازار جنس ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بالکل بھی تربیت ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی پڑھائی مہنگی ہے، جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا؟ جب اتنے کروڑ لگا کے وہ ڈاکٹر بنے گا تو خیر خواہی کا اور بھلائی کا جذبہ وہ کیسے کام کرے گا جب تک وہ اپنی فیس نہ نکلوا لے، جو اتنا انویسٹمنٹ اس کے ماں باپ کا نہ نکلوا لے. اب ماں باپ نے بھی تو یہی سوچ کے پڑھایا تھا نا کہ خیر خواہی تو بعد میں ہے بھائی، بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ اس کا چلے گا تو ہم عیش کریں گے بڑھاپے میں، اور یہ خود عیش کرے گا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تاکہ ہم نے تو کیا کہ اپنی ذمہ داری اچھے سے پوری کر دی. تو خیر خواہی کا جذبہ کہاں گیا؟ یہ ایک آپ سوچیں. تو اس طرح سے جو ماحول بنتا ہے تو نہ تربیت تو ہے ہی نہیں، علم کو بیچا گیا ہے. اور نفسا نفسی کا جو عالم اس سے میں جو بنتا ہے، جو ریٹ ریس کی وجہ سے اس سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شوہ نفس ہے. پھر دل کی تنگی ہی، کٹھور پن، کسی سے کوئی چیز شیئر نہیں کرنا، یہی چیز نکل سکتی ہے اور کچھ نہیں نکل سکتا ہے. آج کی سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ یہ میڈل دلاتی ہے اور اس طرح سے یہ ڈیولپ کراتی ہے شوہ کو. اور شوہ جو ہے شریعت کے بالکل اپوزٹ ہے. شریعت جو بات کہتی ہے کہ آپ خرچ کرو مال، اور مال خرچ کرو گے، خیر خواہی کرو گے تو اللہ اور بڑھائے گا. اور آج کا معاشرہ اس کے برعکس ایک ماحول بناتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرتا ہے کہ جو بات جو ہے کہ دینے سے، آپ کے نوٹ شیئر کرنے سے، آپ کی اپنی آئیڈیا شیئر کرنے سے وہ فلاں پارٹی کو یا فلاں کمپنی کو کامیابی مل جائے گی اور تم بیوقوف کی طرح ہاتھ دیکھ رہ جاؤ گے. اور جبکہ اللہ کہتا ہے تم محنت کرو، محنت کا پھل تو میں دوں گا. تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا. تو یہ ساری خیر خواہی کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ پس پردہ میں چلی جاتی ہے. اچھا، اسی شوہ نفس کی بنیاد پہ، یعنی جب تنگ دلی، کٹھورتا اور کسی سے کچھ شیئر نہ کرنا، جبکہ اس کی وجہ سے آج کا معاشرہ آپ دیکھیں کہ جو اکنامی بھی ہے، جو ورٹیکل اکنامی ہو رہی ہے، وہ اسی جذبے کے تحت ہو رہی ہے کہ ایک خاندان، ایک دو جو بڑے خاندان ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ کتنی آسانی کے ساتھ ان کو سب لیز پہ دیتی ہے، ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ وہ آرام سے کمائے، نہ ٹیکس ان کو لگتا ہے، کچھ لگتا ہے، اور وہ خوب دونوں ہاتھوں سے دیش کو لوٹ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سرسوں کا تیل جو ہے اچانک سے 200 روپے کلو ہو گیا، جبکہ یہیں پروڈکشن ہوتا ہے، کسان خودکشی کر رہا ہے اور وہ 200 روپے بیچ رہے ہیں، اپنا ٹھپا لگاتے ہیں، اپنی کمپنی کا لیبل لگاتے ہیں اور اتنا مہنگا ہے. تو اگر آپ یہ سب چیز کو دیکھیں، اور یہی اڈانی کمپنی کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑا لارجسٹ اب بیف پروڈیوس کرنے والا بھی بن گیا. تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں تو سسٹمیٹکلی کیا ہو رہا ہے کہ اتنی دل کی تنگی ہے، اتنی شوہ نفس بڑھتی جا رہی ہے کہ جو اکنامی جو ہے کیسی ہو رہی ہے؟ ورٹیکل
اس میں چلی جاتی ہے اور دل تنگ ہونے لگتا ہے. اب دل تنگ اس قدر ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ عام جنتا جو ہے اس کو سمجھ نہ جائے تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے, ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, ان کا دماغ کو بھٹکایا جاتا ہے, کبھی ہندو مسلم کر کے, کبھی کچھ کر کے, دوسری ملکوں میں کچھ اور کر کے. ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ ہندو مسلم کرو تو جلدی ذہن بڑھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے اپنے مقصد کو حل کرتے رہتے ہیں, اور وہ شح نفس کی کسی کچھ ملے نہیں, ان کا جو دل بھی اس قدر ہے کہ کوئی کسی کی تعریف نہ کرے, ان کی تعریف بھی ہو, انہی کو بتایا جائے کہ وہ اتنے کروڑ پتی ہیں, ان کے ارب پتی ہیں, ان کی اربوں روپے کی کہانی, ان کی شادیوں میں کیا کیا کھانا پروسا گیا, کس نے پروسا گیا, وہ سب آپ سنیے, لیکن ان کے اس مال سے کس کو کیا فیض پہنچے وہ کچھ نہیں. تو یہ جو چیز ہے وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہے, اور یہ شوہ نفس ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے بات کہ کس طرح سے آپ نے دیکھا ابو طلحہ انصاری کچھ نہیں تھا گھر میں, صرف بچوں کا کھانا وہ شیئر کر لیا. جس طرح سے آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار بشارت دی کہ نا جنت کی, کس قدر مال خرچ کیا. تبوک میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ پورا مال اپنے گھر کا لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کمپٹیشن لگا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس بہت مال تھا, میں آدھے آدھ لے کر آ گیا کہ میں آج ابو بکر صدیق سے کیا کروں گا, میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ ریس کرتے تھے کہ خیر خواہی میں, نیکی میں. ایک صحابی تھے جن کے پاس بولتے کچھ نہیں تھا, تو وہ رات بھر ایک یہودی کے باغ میں کام کیے اور کچھ کھجور ملی, وہ کھجور لے کر آئے کہ اللہ کے رسول میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یعنی دل کتنا بڑا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں, بلکہ ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کھجور سارے مال کے ڈھیر پہ رکھ دو, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال, اس پہ وہ کھجور رکھی گئی, وہ 2 کلو یا جو بھی رہی ہو, تاکہ اللہ کرے اس کے صدقے سب کا قبول ہو جائے. تو یہ دین سکھاتا ہے, خیر خواہی سکھاتا ہے, تنگ دلی نہیں سکھا رہا ہوتا ہے, اور وہ مال بڑھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا ٹائٹل ملا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے, جو روک لیتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ جو انہیں روکا ہوا مال جو ہے ان کے کام آئے گا, بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے, اور قیامت والے دن اس کا طوق ان کے لیے بن جائے گا. تو شریعت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, تعاون کرنا, نیکی میں تعاون کرنا, کارپوریٹ کرنا, کارپوریشن سکھاتی ہے. اور یہاں پہ یہ طاغوتی لوگ کیا بتاتے ہیں, انڈیویجولزم, ایک فرد. اور جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کس پہ, کارپوریشن پہ چلتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کہ نیکیوں میں آپ ہے نا ایک دوسرے کی مدد کریں کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھیں. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, میں اپنی بات اس سے ختم کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری کا گوشت آیا, تو انہوں نے سب بانٹ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا جو شولڈر کا ہوتا ہے, تو انہوں نے وہ دستی کا گوشت رکھ لیا, باقی سب بانٹ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پوچھا کچھ ہے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سوائے دستی کے کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ پوری بکری یعنی سارا بچ گیا سوائے اس دستی کے, جسے ابھی ہم کھا کے اس کا استعمال کر لیں گے, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی بچ گیا. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا, دیکھیے آپ جو کھائیں پیئیں وہ خرچ کریں, وہ ہو گیا ختم, اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ایکچولی وہ آپ کا ہے. ورنہ آپ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا یا آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے, تو پھر کیا ہوگا, یہ تو مال وارثوں کا ہو جائے گا اور حساب آپ کو دینا ہوگا. تو اللہ ہمیں اس تنگی سے بچائے. اچھا, جن کو اپنے مال میں برکت چاہیے, جن کو چاہیں کہ وہ ان کے رزق میں برکت ہو, جو چاہتے ہیں کہ وہ خوب مال کو کمائیں, بنائیں, دولت کا انبار لگائیں, تو وہ یہ دعا مانگیں. اور آپ رمضان میں آپ مجھے یقیناً آپ اس دعا کو بہت پسند کریں گے, مجھے بھی دعا دیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں, اللہم قنی شح نفسی, کہ اے اللہ تو مجھے بچا کہ میں شح نفس کروں, یعنی دل تنگی سے مجھے تو اللہ بچا, اے اللہ تو میرا دل کو تنگ ہونے سے بچا لے. اور یہ کس کی دعا تھی پتہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ جو ایک کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے, تو جب وہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے, طواف کرتے تھے, تو یہی پڑھتے تھے کہ اللہم قنی شح نفسی. تو سارے لوگ پوچھتے تھے آپ اتنا لاکھوں خرچ کرتے ہیں, کہ انہوں نے بھی غزوہ تبوک میں بہت خرچ کیا تھا. آپ کبھی ان کو گوگل کر کے دیکھیے گا, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دا مین ود دا گولڈن فنگر,
یعنی جو مٹی کا بھی سودا کرے تو سونا ہو جاتا تھا. تو سب ان کو پوچھتے تھے کہ یہ راز کیا ہے کہ آپ اتنے کامیاب ہیں؟ تو ان کے راز یہی تھا کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے اور شوہ نفس سے بچتے تھے کہ اللہم قنی شوہ نفس سے، اے اللہ تو ہمیں دل کی تنگی سے بچا لے. جزاک اللہ خیر، شکرا، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.